अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है नूर राजपूत का नावल DNA, एपिसोड 9। रात के खाने का वक्त था। आज ज़हरा बेगम का पूरा वजूद जैसे मोहब्बत के एक अनोखे एहसास से चमक रहा था। वो आज हद से ज़्यादा मुतहर्रिक थीं। कभी सलाल की प्लेट में बोटी डाल रही थीं, कभी नामरा को जबरदस्ती सलाद खाने पर टोक रही थीं, तो कभी दादी के आगे नर्म निवाला बनाकर रख रही थीं। उनके चेहरे पर थकन तो थी, मगर नेमल की शादी की खुशी और अपने बच्चों को यूं हंसता खेलता देखने का सुकून उस थकन पर भारी था। वो हर बच्चे को इस तरह निहाल नजरों से देख रही थी जैसे अपनी ममता का सारा लाल उन पर निछावर कर देना चाहती हूँ। वो आने वाले दिनों की किसी भी तल्ख परछाई से बेखबर बस अपने उस छोटे से खानदान को मोहब्बत के किले में महफूज कर लेना चाहती थीं। नेमल पानी का ग्लास लिए सबको देख रही थी जब अचानक सलाल ने अपना चम्मच रखा और सबकी तरफ मुतवज्जा हुआ। मुझे अभी थोड़ी देर पहले शाहजेब भाई का फोन आया था। सलाल ने नहायत संजीदगी से बात का आगाज किया। वो कह रहे थे कि वो नेमल आपी के साथ वलीमे के जोड़ी की शॉपिंग करना चाहते हैं। असल में उन्होंने पहले आपी से डायरेक्ट कहा था, मगर चूंकि आपी ने साफ इनकार कर दिया, इसलिए शाहजेब भाई ने मुझे फोन किया कि मैं आपी को मनाऊं। सलाल की ये बात सुनते ही डाइनिंग टेबल पर एकदम गहरी खामोशी छा गई। नेमल ने हैरत से सलाल को देखा। दादी ने भी ऐनक के ऊपर से सलाल को देखा। हमारे यहाँ शादी से पहले दुल्हा दुल्हन का यूं अकेले शॉपिंग पर जाना अब भी बड़ों के लिए एक हसास मामला समझा जाता है। सलाल खानदानी मिजाज और बड़ों के तहफ़्फ़ुज़ात को अच्छी तरह जानता था, इसलिए उसने फौरन मामले को इंतहाई नफासत और खूबसूरती से हैंडल करने का फैसला किया। अगर आप ही अकेले नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं, बल्कि मैं सोच रहा था कि हम सभी साथ चलते हैं। आप ही और शाहजेब भाई आराम से शॉपिंग कर लेंगे और हम सब वहीं मॉल के फूड कोर्ट या किसी अच्छे कैफे में बैठ जाएंगे। इस तरह आप ही को अकेले जाने की झिझक भी नहीं होगी और हमारा एक फैमिली आउटिंग का चक्कर भी लग जाएगा। बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर शादी से पहले लड़के लड़की का यूं बार बार मिलना और शॉपिंग पर जाना हमारे खानदान में तो भाई अच्छा नहीं समझा जाता। लोग बातें बनाते हैं। अभी दादी की बात पूरी ही हुई थी कि नामरा बीच में कूद पड़ी। ओहो दादी, क्या आप भी पुराने जमाने की बातें लेकर बैठ जाती हैं? 2026 आ गया है दादी। दुनिया वैसे ही खत्म होने वाली है और आप ही की शादी कौन सा बार बार होनी है। जिंदगी एक ही बार मिलती है, एंजॉय करने दें। नामरा, जोहरा बेगम ने उसे घूरा, मगर नामरा कहाँ रुकने वाली थी। अम्मी, मैं सच कह रही हूँ, आप ही अकेली तो नहीं जा रही और शाहजेब भाई को इस बात पर कोई एतराज नहीं है। वो तो बल्कि खुद चाहते हैं कि वलीमे का जोड़ा नेमल आपी की अपनी पसंद का हो। आखिर पहनना तो इन्होंने ही है। जब सलाल भी साथ जा रहा है तो फिर कैसी टेंशन। नामरा ने एक ही सांस में अपनी चर्ब जबानी से पूरा केस सलाल के हक में कर दिया। ज़हरा बेगम ने नामरा की बात पर नेमल की तरफ देखा, जो खामोशी से अपनी माँ की रजा जानना चाहती थी। ज़ोहरा बेगम एक माँ थीं। वो जानती थीं कि एक लड़की के अरमान और खुशियाँ क्या होती हैं। वो नहीं चाहती थीं कि रस्म व रिवाज की सख्ती उनकी बेटी के इस खूबसूरत दौर को फीका कर दे। उन्होंने दादी की तरफ देखकर निहायत मोहब्बत से पल्लू संभालते हुए कहा, बच्चे साथ जा रहे हैं। सलाल जब नेमल के साथ होगा तो हमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। शाहजेब का ये अरमान भी पूरा हो जाएगा और हमारी बच्ची की पसंद का जोड़ा भी आ जाएगा। मेरे ख्याल से हमें इस पर सोचना चाहिए। ज़ोहरा बेगम की इस तायीद ने सब में एक बार फिर खुशियों की लहर दौड़ा दी। इस तवील गुफ्तगू और घरेलू बहस के बाद बिलाखिर यही फाइनल हुआ कि सलाल खुद साथ जाएगा और नेमल को अपनी हिफाजत और निगरानी में लेकर जाएगा। मगर इससे पहले ज़ोहरा बेगम को सरमद साहब से बात करनी थी। वो आज फैक्ट्री से लेट हो गए थे। सकरात भी अभी तक नहीं आया था। शुक्र है अम्मी, आप मान गईं। पापा को तो आप मना ही लेंगी, नामरा ने शरारत से कहा था। ज़ोहरा बेगम उसे घूर कर ही रह गईं। मगर परवाह किसको थी।
آج چھٹی کا دن تھا اور چھٹی ہونے کے باعث حویلی نما اس وسیع و عریض محل میں خاصی رونق اور چہل پہل تھی۔ ملازمین اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ حق اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ آج وہ گھریلو اور آرام دہ لباس میں تھا۔ سیاہ رنگ کی ایک سادہ مگر قیمتی شرٹ، گرے ٹراؤزر اور پیروں میں چپل پہنے وہ اپنی مخصوص چال کے ساتھ راہداری عبور کر کے سیڑھیوں کی جانب آ رہا تھا۔ ابھی اس نے ماربل کی سیڑھیوں پر پہلا قدم رکھا ہی تھا کہ نیچے سے اوپر آتے ہوئے ثالث کی نظر اس پر پڑی۔ وہ وہیں ٹھہر گیا۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو ثالث؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں بھائی؟ ثالث نے جواب دیا اور حق کے احترام میں اپنا راستہ بدل کر اس کے ساتھ ہی واپس نیچے کی طرف سیڑھیاں اترنے لگا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے حق نے اپنی نظریں سامنے جمائے ایک ہلکی سی نظر ثالث پر ڈالی اور پوچھا، تمہاری پریکٹس کیسی چل رہی ہے؟ بہت زبردست چل رہی ہے۔ ثالث کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ ہماری ٹیم انٹر کالجیٹ ٹورنامنٹ کے لیے کوالیفائی کر چکی ہے اور کوچ نے مجھے فارورڈ پوزیشن دی ہے۔ آج کل بس روزانہ اسی کی ٹریننگ چل رہی ہے۔ حق نے ہلکا سا سر ہلایا مگر ثالث کی یہ خوشی عارضی تھی۔ سیڑھیاں ختم ہونے کے قریب تھیں جب ثالث کے چہرے پر گہری پریشانی اور خوف کا سایہ لہرایا۔ اس نے ارد گرد دیکھا اور اپنی آواز کو انتہائی حد تک دبا کر ہچکچاتے ہوئے پوچھا، بھائی وہ مریض؟ حق کے قدموں کی رفتار میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا وہ شخص کوما میں ہے اور وہ میری ذمہ داری ہے۔ تمہیں پریشان ہونے کی یا اس کے بارے میں سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم اسے بھول جاؤ۔ تمہارا کام صرف اپنی پڑھائی اور اپنی پریکٹس پر فوکس کرنا ہے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ حق کی اس تسلی بخش آواز میں ایسا جادو تھا کہ ثالث کا سارا خوف جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ جب حق کسی چیز کی ذمہ داری لے لے تو دنیا کی کوئی طاقت ان کا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ جی بھائی، شکریہ، ثالث نے ایک گہری سانس لے کر کہا اور واپس سیڑھیاں پھلانگتا اوپر چلا گیا۔ جیسے ہی حق سیڑھیاں اتر کر لاؤنج کے دہانے پر پہنچا، یونیفارم پہنے ملازمہ حق کی مخصوص اور پسندیدہ بلیک ٹی لے کر حاضر ہو چکی تھی۔ حق نے کپ اٹھایا اور لاؤنج کے بڑے شیشے کے دروازے عبور کر کے باہر لان میں آ گیا۔ باہر کا منظر انتہائی خوبصورت تھا۔ وسیع و عریض سبزہ زار میں مالی اپنے اوزاروں کے ساتھ گھاس اور جھاڑیوں کی کاٹ چھانٹ میں مصروف تھے۔ دھوپ میں ایک سنہری سی چمک تھی۔ سامنے ہی لان کے بیچوں بیچ سفید رنگ کی آؤٹ ڈور کرسیاں اور ایک گول شیشے کی میز رکھی تھی۔ کچھ فاصلے پر کامل اپنی نینی کے ساتھ دوڑتے اور کھلکھلاتے ہوئے کھیل رہا تھا۔ ان کرسیوں کے بالکل قریب ایک ہائی ٹیک ویل چیئر پر ایک وجود خاموشی سے براجمان تھا۔ یہ الماس تھی، اقبال کی 28 سالہ چھوٹی بہن۔ الماس کی قسمت بزدار خاندان کی دولت اور طاقت کے باوجود انتہائی تاریک تھی۔ 2 سال پہلے اس کی بڑی دھوم دھام سے شادی ہوئی تھی، مگر شادی کے پہلے ہی ہفتے وہ ایک ایسے ہولناک کار حادثے کا شکار ہوئی تھی جس نے اس کی ہنستی کھیلتی زندگی چھین لی تھی۔ اس کا دھڑ گردن سے نیچے مکمل طور پر بے جان ہو چکا تھا۔ وہ نہ اپنے ہاتھ ہلا سکتی تھی نہ پیر، بس اس کی گردن ہلتی تھی اور وہ بول سکتی تھی۔ باقی سارا جسم ایک زندہ لاش کی طرح مفلوج تھا۔ ویل چیئر پر بیٹھی الماس کی اداس آنکھیں کامل کو کھیلتے ہوئے دیکھ رہی تھیں اور وہ اپنے ان منجمد ہونٹوں سے مسکرانے کی دلکش کوشش کر رہی تھی۔ کیسی ہو الماس؟ وہ چلتا ہوا ان تک پہنچ چکا تھا۔ الماس نے بمشکل اپنی گردن موڑ کر حق کو دیکھا اور دھیما سا مسکرائی۔ حق اپنا بلیک ٹی کا کپ شیشے کی میز پر رکھنے کے لیے آگے بڑھا۔ جیسے ہی کپ میز کی سطح کو چھونے لگا اس کا ہاتھ فضا میں ہی منجمد ہو گیا۔ اس کی نظریں میز پر رکھے ایک انتہائی خوبصورت اور مخملی کارڈ پر پڑی تھیں۔ حق بزدار، جسے دنیا کی کوئی طاقت حیران نہیں کر سکتی تھی، اس کارڈ کے اوپر لکھے ناموں پر نظر پڑتے ہی ایک پل کے لیے چونک گیا۔ اس کی پلکیں ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئیں اور چہرے پر ناقابل فہم حیرانی کا تاثر ابھر آیا۔ وقت جیسے بزدار پیلس کے اس خوبصورت لان میں ایک لمحے کے لیے رک سا گیا تھا۔ اس کی مضبوط انگلیوں نے میز پر پڑے مخملی کارڈ کے گوشے کو بہت دھیرے سے چھوا۔
یوں لگا جیسے صدیاں لگی ہوں اسے وہ کارڈ اٹھانے میں۔ یہ نیمل کی شادی کا کارڈ تھا۔ حق چند لمحے پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتا رہا۔ گہرے نیلے رنگ کا وہ کارڈ اس کی آنکھوں کے رنگ سے حد درجہ متشابہ تھا، گہرا، پراسرار اور اب حد درجہ تکلیف دہ۔ وہ بخوبی جانتا تھا اس کارڈ کی، نیمل کے ان ارمانوں کی، اس گھر میں کوئی حیثیت نہیں تھی۔ کچھ ہی دیر بعد یہ یہاں کے شاہانہ کوڑے دان کی زینت بنتا، مگر وہ کارڈ کو دیکھتا رہا جیسے اس نیلے کاغذ میں اپنا ادھورا ماضی تلاش کر رہا ہو۔ ہیلو ہنری، ہیپی برتھ ڈے ہنری۔ کامل کے کسی کھلونے سے یہ آوازیں مسلسل نکل کر اس کی سماعت سے ٹکراتی رہیں۔ الماس ویل چیئر پر بیٹھی اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو، ان بدلتے ہوئے تاثرات کو بن کہے بھی پڑھ رہی تھی۔ آپ اسے پسند کرتے ہیں نا؟ الماس کی آواز بہت دھیمی تھی، جیسے وہ خود سے بات کر رہی ہو۔ نیمل شبگیر کو کوئی ناپسند کیسے کر سکتا ہے؟ حق جیسے چونک کر دور دراز کے خیالوں سے واپس لوٹا۔ اس نے کارڈ کو ایک جھٹکے سے واپس میز پر پٹخ دیا جیسے وہ اسے جلا رہا ہو۔ اس نے اپنا رخ فوراً کامل کی طرف موڑ لیا۔ الماس اس کے دائیں جانب تھی اور اب وہ اس کی پشت دیکھ رہی تھی۔ اور محبت؟ وہ جاننا چاہتی تھی۔ ایسے کسی جذبے سے میرا کوئی واسطہ نہیں پڑا۔ وہ اب کامل کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت اچھی ہے، خوبصورت ہے۔ الماس نے جیسے اس کی پشت کو مخاطب کیا۔ دنیا میں بہت کچھ اچھا اور خوبصورت ہے۔ وہ آپ کی دوست تھی۔ حق نے میز سے چائے کا کپ اٹھا کر ایک دو گھونٹ بھرے۔ وہ پھر سے اسی فخر اور استقامت سے کھڑا تھا جیسے دنیا میں اس سے زیادہ حق پر کوئی نہ ہو۔ میرے پاس دوستوں کی ایک طویل فہرست ہے، لیکن اس نے آپ کے علاوہ کبھی کسی کو دوست نہیں بنایا۔ اس کے پاس کوئی اور دوست نہیں تھا۔ الماس نے جیسے اسے یاد دلایا۔ حق کے چہرے پر جیسے سایہ سا لہرایا۔ اس نے پلکیں غیر ارادی طور پر جھپکی۔ گلے کی گلٹی ایک بار ڈوب کر ابھری۔ کل کو تم نے مزید دوست بنا لیے تو؟ آپ 10 سال بعد دیکھیے گا، نیمل کا ہنری کے علاوہ اور کوئی دوست نہیں ہوگا۔ وہ آج بھی اپنے الفاظ پر قائم تھی۔ کوئی بے وفا نکلا تھا تو ہنری تھا۔ اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں ہے۔ اب وہ بچی نہیں ہے جسے میں دلاسا دوں، اور نہ میں اس کا دوست ہوں۔ بچپن کے رشتے وقت کے ساتھ دم توڑ دیتے ہیں۔ پھر آپ چونکے کیوں تھے اس کارڈ کو دیکھ کر؟ الماس کا اگلا سوال برجستہ تھا۔ حق نے چائے کا کپ واپس میز پر رکھا۔ اس بار اس کی نظریں الماس کی آنکھوں میں تھیں۔ حیرت ہوئی، بزدار پیلس میں یہ کارڈ رکھنے کی جرت کس نے کی؟ کیا وہ اتنا بھی ڈیزرو نہیں کرتی؟ ہمارا خون کا رشتہ ہے، کیا وہ یہ رشتے ڈیزرو نہیں کرتی؟ حق نے ایک لمبا اور گہرا سانس لیا۔ اس نے الماس کو دیکھا، پھر اس نیلے کارڈ کو، اور آخر میں کھیلتے ہوئے کامل کو۔ اگر دنیا میں کوئی انسان سب کچھ ڈیزرو کرتا ہے تو وہ نیمل شبگیر ہے۔ میں چاہتا ہوں اسے وہ سب ملے جو وہ چاہتی ہے، مگر افسوس سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کی چاہت میں میری بربادی سرے فہرست ہوگی۔ وہ پھیکا سا مسکرایا۔ آپ کو نہیں لگتا آپ نے اسے کھو کر دنیا کھو دی؟ کچھ نقصان اس سے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر حق نے اپنا رخ موڑا اور تیز قدموں سے کامل کی طرف بڑھ گیا، جبکہ میز کے قریب پڑا کامل کا کھلونا ابھی بھی پکار رہا تھا، ہیپی برتھ ڈے ہنری، ہیپی برتھ ڈے۔ مال کی وسیع و عریض پارکنگ میں سلال نے مہارت سے گاڑی ایک خالی سلاٹ میں پارک کی۔ شاپنگ مال کے شیشے کے بڑے دروازوں سے لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ نیمل ابھی گاڑی کا دروازہ کھولنے ہی والی تھی کہ اس کے ہینڈ بیگ میں رکھا فون ایک بار پھر بج اٹھا۔ یہ پچھلے 2 گھنٹوں میں چوتھی کال تھی۔ جب سے نیمل نے وہ ہائی پروفائل ڈیفنس کیس جیتا تھا، شہر کے قانونی حلقوں میں اس کے نام کی دھوم مچ چکی تھی، اور بے شمار نئے کلائنٹس اپنے پیچیدہ کیسز کے سلسلے میں اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ نیمل نے ایک گہرا سانس لیا اور فون اسکرین پر چمکتا ہوا انجان نمبر دیکھ کر کال ریسیو کی۔ ہیلو، نیمل اسپیکنگ۔
اس نے ہمیشہ کی طرح ایک حد درجہ نفاست اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں گفتگو شروع کی۔ دوسری طرف سے کوئی نیا کلائنٹ اپنے ایک اہم کیس کے لیے اس کی اپوائنٹمنٹ چاہ رہا تھا۔ نیمل نے سامنے لگی مال کی بڑی عمارت کو دیکھا، پھر اس نے بہت نرمی مگر دو ٹوک انداز میں معذرت کی۔ بہت شکریہ کہ آپ نے مجھ پر اعتماد کیا، لیکن میں معذرت چاہوں گی، میری شادی کی وجہ سے میں اگلے 1 مہینے کے لیے مکمل چھٹی پر ہوں، اس لیے میں فی الحال کوئی نیا کیس سائن نہیں کر سکتی۔ آپ چاہیں تو میرے سینئر کے چیمبر سے رجوع کر سکتے ہیں۔ کال بند کر کے اس نے فون واپس بیگ میں رکھا تو سلال نے اسٹیئرنگ ویل سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے ایک فخریہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ آپ کو تو اب ایک اسسٹنٹ رکھ لینا چاہیے، ایسے کب تک لوگوں کو جواب دیتی رہیں گی؟ سوچ رہی ہوں بس کچھ دن اور۔ نیمل کے لبوں پر ایک پھیکی اور اداس سی مسکراہٹ ابھری۔ اس کے اندرونی احساسات اس وقت بہت عجیب تھے۔ ایک طرف اس کے کیریئر کی یہ شاندار کامیابی تھی اور دوسری طرف شادی کا یہ ہنگامہ جس نے اسے اپنے ہی حصار سے باہر نکال کھڑا کیا تھا۔ اس کا دل جیسے ان تبدیلیوں کو اتنی جلدی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ 1 گھنٹے بعد مال کا ماحول بدل چکا تھا۔ شاہ زیب وہاں خوش مزاجی کے ساتھ موجود تھا اور سلال نے واقعی پورے معاملے کو اتنی عقلمندی سے سنبھالا تھا کہ کہیں بھی کوئی عجیب صورتحال پیدا نہیں ہوئی۔ وہ تینوں شاپنگ مال کے ایک انتہائی مہنگے اور برانڈڈ برائیڈل اسٹوڈیو میں موجود تھے، جہاں شاہ زیب کی گہری خواہش پر نیمل نے اپنی پسند سے ایک حد درجہ نفیس اور خوبصورت نیلے مائل سرمئی رنگ کا ولیمے کا جوڑا فائنل کر لیا تھا۔ سلال ان کے ساتھ تھا۔ نیمل چاہتی تھی وہ ساتھ رہے۔ شاہ زیب کو یوں بھی مسئلہ نہیں تھا، وہ بس شاپنگ کرنے آئے تھے۔ شاہ زیب اس وقت بے حد خوش تھا کیونکہ نیمل کا یہ انتخاب اس کے خاندانی معیار کے بالکل مطابق تھا، اور اب شاپنگ مکمل ہونے کے بعد وہ سب پارکنگ ایریا کی طرف آ رہے تھے۔ شاپنگ مال کے ایگزٹ گیٹ کے باہر جہاں قیمتی گاڑیوں کا ایک ہجوم تھا، شاہ زیب سلال کی گاڑی کے قریب آیا۔ اس نے حد درجہ احترام اور نفاست سے آگے بڑھ کر نیمل کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ نیمل نے دلکش مسکراہٹ کے ساتھ شاہ زیب کا شکریہ ادا کیا۔ وہ مسکرا کر جیسے ہی گاڑی کے اندر بیٹھنے لگی، بالکل اسی لمحے قریب سے کالے رنگ کی چمکتی ہوئی لگژری لینڈ کروزر انتہائی دھیمی رفتار سے گزری۔ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر حق موجود تھا۔ وقت جیسے 1 سیکنڈ کے لیے وہیں منجمد ہو گیا۔ گاڑی کے شیشے کے پار نیلی آنکھوں نے سامنے کا یہ منظر دیکھا، شاہ زیب کا دروازہ کھولنا، نیمل کا اس طرح مسکرا کر شکریہ کہنا، اور اس کی زندگی میں آنے والا یہ نیا پرسکون بھرم، یہ سب بس ایک پل کی جھلک تھی، مگر حق بزدار کے چہرے کے تاثرات یکدم بدل گئے۔ اس کے ماتھے پر ایک باریک شکن ابھری۔ بس وہ 1 سیکنڈ کا منظر تھا اور اگلے ہی پل حق کی تیز رفتار گاڑی شاپنگ مال کے ہجوم کو چیرتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ گاڑی کے ریئر ویو مرر میں وہ دونوں اب دھندلے نقطوں کی طرح پیچھے چھوٹ رہے تھے۔ وہ دلکش مسکراہٹ جو کبھی ہنری کو تمام تکلیفوں سے نکال لایا کرتی تھی، اب کسی اور کے ماتھے کا جھومر بننے جا رہی تھی۔ حق نے اسٹیئرنگ ویل پر اپنے ہاتھ کی گرفت کو اس حد تک سخت کر دیا کہ اس کی پوریں سفید پڑ گئیں۔ اس کی گہری نیلی آنکھوں میں ایک تپش ابھری اور پھر ہمیشہ کے لیے سرد برف کی طرح جم گئی۔ اس نے ایک لمبا اور گہرا سانس لیا۔ نقصان تو سالوں پہلے ہو چکا تھا، اور یہ نقصان اس کی اپنی توقع سے کہیں زیادہ گہرا تھا، اتنا گہرا کہ بزدار پیلس کی تمام تر دولت اور طاقت بھی مل کر اب اس خالی پن کو نہیں بھر سکتی تھی۔ سڑک پر تیز رفتاری سے دوڑتی اس سیاہ لینڈ کروزر کے بند اور ایئر ٹائٹ شیشوں کے اندر، اس دم گھونٹتے سکوت میں، کامل کے کھلونے کی وہ معصوم پکار اب بھی حق کے کانوں میں مسلسل گونج رہی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے ہنری، ہیپی برتھ ڈے۔ نیمل شبگیر نے واقعی اپنے حصے کا بھرم برقرار رکھنا اور آگے بڑھنا سیکھ لیا تھا، لیکن ہنری کے حصے میں اب صرف اس کی اپنی ہی بربادی کا وہ سیاہ سفر باقی تھا، جس کی پہلی دستک اس نیلے مخملی کارڈ کی صورت میں اس کے دل پر پڑ چکی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہوتے ہی شبگیر ہاؤس کسی شاہانہ لڑی کی طرح روشنیوں سے جگمگا اٹھا تھا۔ در و دیوار پر لٹکی پیلی اور سنہری لائٹس ماحول میں ایک سحر انگیز گرم جوشی گھول رہی تھیں۔
مگر اس کے ساتھ ہی خنکی اور سردی کا احساس بتدریج بڑھ رہا تھا۔ گھر کا وسیع صحن اور لان اس وقت مہمانوں اور رشتہ داروں کے ہجوم سے بھرا ہوا تھا، جہاں ہنسی مذاق، چڑیوں جیسی چہچہاہٹ اور روایتی شادی کے گیتوں کی دھیمی گونج فضا کو معطر کر رہی تھی۔ صحن کے وسط میں بنے خوبصورت گیندے کے پھولوں سے سجے اسٹیج پر نیمل بیٹھی تھی، مائیوں کا روایتی گہرا پیلا زریج کا جوڑا پہنے، بالوں میں موتیوں کے گجرے سجائے اور چہرے پر ہلکے نفیس میک اپ کے ساتھ وہ حد درجہ پرکشش اور معصوم لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک طویل عرصے بعد ایک پرسکون اطمینان تھا۔ آس پاس خاندانی گہما گہمی اپنے عروج پر تھی۔ نامرا، تارا اور نوفا ہلکے پیلے رنگ کے خوبصورت لباس میں ملبوس تتلیوں کی طرح پورے صحن میں منڈلا رہی تھیں۔ دوسری طرف سلال اور سقراط سفید کلف لگے شلوار قمیض میں حد درجہ باوقار اور ذمہ دار لگ رہے تھے۔ رسم کے لیے آنے والی ہر خاتون کو شبگیر فیملی کی طرف سے ایک بہت خوبصورت اور نفیس گفٹ باکس پیش کیا جا رہا تھا۔ تارا نہایت تسلی اور مہارت سے اپنے کیمرے سے اس پورے یادگار ایونٹ کی ویڈیو ریکارڈنگ کر رہی تھی، تاکہ زندگی کا یہ خوبصورت رنگ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔ مغرب کا وقت گزر چکا تھا اور اب رات کے اندھیرے نے پیلی روشنیوں کو مزید نمایاں کر دیا تھا۔ اسٹیج پر اب نیمل کے ساتھ آصفہ پھپھو بیٹھی تھیں۔ وہ پورے محلے اور رشتہ داروں میں سب سے آخر میں آئی تھیں، تاکہ مطابق محلے داروں کے تانوں، طنزیہ باتوں اور فضول سوالات سے بچ سکیں۔ نیمل انہیں اپنے سامنے دیکھ کر واقعی بہت خوش ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پھپھو کے لیے احترام اور محبت چمک اٹھی۔ آصفہ پھپھو نہایت پیار سے نیمل کے ہاتھوں پر ہلدی کی رسم کر رہی تھیں۔ اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ کر دعائیں دے رہی تھی کہ اچانک نوفا تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اسٹیج پر آئی۔ اس کے ہاتھ میں نیمل کا فون تھا جو مسلسل وائبریٹ کر رہا تھا۔ آپ کا فون ہے، نوفا نے شور کے باعث نیمل کے کان کے قریب ہو کر کہا۔ میں ابھی بات نہیں کر سکتی نوفا، فون بند کر دو۔ میں نے کال کاٹ دی تھی مگر یہ دوبارہ آیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں بہت ضروری بات ہے، ایک بار بات کر لیں۔ نوفا کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ نیمل نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس نے آصفہ پھپھو سے نظروں سے اجازت چاہی، جنہوں نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ نوفا نے فون کا اسپیکر آن کیے بغیر اسے نیمل کے کان سے لگا دیا۔ نیمل نے پیشہ ورانہ اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ہیلو، نیمل شبگیر اسپیکنگ۔ ہیلو بیلا۔ دوسری طرف سے ابھرنے والی اس گہری بھاری آواز کے کان میں پڑتے ہی جیسے پورے شبگیر ہاؤس کا وقت ایک جھٹکے سے ساکت ہو گیا۔ نیمل کی چھوٹی خوبصورت آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، وقت کی رفتار جیسے تھم گئی۔ آس پاس کا وہ سارا شور، عورتوں کے گیت، چوڑیوں کی کھنکھناہٹ، نامرا کے قہقہے، سب کچھ جیسے ایک پل میں غائب ہو گیا اور اس کی سماعت میں صرف اور صرف ایک گونج باقی رہ گئی۔ وہ مائیوں کے اسٹیج سے پھسل کر سیدھی ماضی کے جھروکے میں جا گری، جہاں ایک جانی پہچانی آواز اس کے وجود کو پکار رہی تھی، بیلا، تم بڑی ہو کر کیا بننا چاہتی ہو؟ ماضی کے دھندلکوں سے ایک سحر انگیز اور مانوس آواز ابھری۔ مجھے بیلا مت کہا کریں، ایک چھوٹی ضدی لڑکی نے منہ بنا کر جواب دیا تھا۔ تم مجھے ہنری کہتی ہو، میں تمہیں بیلا کیوں نہیں کہہ سکتا؟ سامنے کھڑے گہری نیلی آنکھوں والے لڑکے کے لہجے میں ایک عجیب سا استحقاق تھا۔ بیلا نام سن کر ایک نازک سی لڑکی کا تصور ابھرتا ہے۔ لڑکی نے اپنی دلیل پیش کی۔ تو لڑکے نے ابرو اچکائے۔ تو میں اپنے آپ کو بہت مضبوط دیکھنا چاہتی ہوں، میں ایک طاقتور انسان بنوں گی، بیلا مجھ پر سوٹ نہیں کرے گا۔ اور اس کی اس معصومانہ منطق پر وہ لڑکا زور سے ہنس دیا، جو آج بھی اس کے اعصاب میں گونج رہا تھا۔ کیسی ہو بیلا؟ نیمل کا وجود مائیوں کے اس زرد اسٹیج پر بیٹھے بیٹھے جیسے گرم تیل اور ہلدی کے بیچ بالکل برف بن چکا تھا۔ اس نے اپنے وجود کو، اپنی انگلیوں کو معمولی سی حرکت دینے کی کوشش کی، مگر اس کا پورا جسم جیسے کسی شدید صدمے سے منجمد ہو چکا تھا، جیسے روح نے جسم کا ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ اسے یہ بھی احساس نہیں ہوا کہ کب آصفہ پھپھو اپنی رسم پوری کر کے اسٹیج سے اٹھ کر جا چکی تھیں۔ وہ اب اس روشنیوں سے نہائے ہوئے اسٹیج پر بالکل اکیلی بیٹھی تھی۔ آس پاس لوگ ہنس رہے تھے،
روشنیاں چمک رہی تھیں، خوشیاں منائی جا رہی تھیں، مگر وہ دنیا و مافیہ سے بے خبر، خالی خالی اور بالکل بے تاثر نظروں سے اپنے سامنے میز پر رکھے گیندے کے زرد پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ تمہیں یاد ہے 5 سال پہلے تم نے مجھے میری شادی کے دن فون کیا تھا؟ اس کی خاموشی پر وہ پھر سے گویا ہوا۔ نیمل کو یاد تھا، اسے اس بساط کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ یاد تھا۔ وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ تم نے مجھے شادی کی مبارکباد دی تھی۔ نیمل کے لب جیسے ایک دوسرے سے چپک گئے، اس کی آنکھیں سامنے رکھے گیندے کے پھولوں پر جم کر رہ گئیں۔ وہ خاموش رہی، ایک ایسی خاموشی جو خود میں ایک اعتراف تھی۔ تو محترمہ نیمل شبگیر صاحبہ، حق نے دوسری طرف سے ایک سرد سا سانس لیا، شادی کی ایڈوانس مبارکباد۔ مجھے پوری امید ہے کہ تم یقیناً خوش رہو گی۔ وہ شاید دھیما سا مسکرایا ہوگا، نیمل تصور کر سکتی تھی۔ میں تب بچی تھی، وہ بس اتنا ہی بول پائی۔ لیکن باتیں تو تم نے بہت بڑی کی تھیں۔ وہ کہہ نہیں پایا، اتنی بڑی باتیں کہ دلہا بنے اس حق پسدار کے اعصاب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ نیمل نے بوجھل سانس لی اور اس سانس کے ساتھ ہی زرد روشنیوں سے نہایا ہوا شبگیر ہاؤس کا صحن دھندلا ہو گیا۔ حق کو وہ دن بہت اچھے سے یاد تھا، حد درجہ اچھے سے۔ وہ دلہا بنے آئینے کے سامنے کھڑا تھا، اس کا نکاح بس چند منٹوں میں شروع ہونے والا تھا۔ گواہ اور قاضی صاحب باہر ہال میں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اسی لمحے اس کے فون کی اسکرین روشن ہوئی، ایک ایسا نمبر چمک رہا تھا جسے اس نے کبھی ڈیلیٹ نہیں کیا تھا۔ شادی مبارک ہو حق پسدار، تم مجھے ہنری بلا سکتی ہو۔ وہ بہت نرم لہجے میں بولا تھا، نیمل کے لیے اس کا لہجہ کبھی سخت ہوا ہی نہیں تھا۔ آپ یہ ڈیزرو نہیں کرتے۔ پھر کیا ڈیزرو کرتا ہوں میں؟ وہ آئینے میں نظر آنے والے اپنے مکمل عکس کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ بھی نہیں۔ اور اس ایک جملے نے شیروانی پہنے اس دلہے کے چہرے کے سارے تاثرات یکدم غائب کر دیے تھے۔ حق نے اس وقت فون کی اسکرین کو ایسے دیکھا تھا جیسے اس پر نیمل کا چہرہ ابھر آیا ہو۔ فون کٹ گیا اور وہ ہونٹ بھینچ کر رہ گیا۔ موسم بدل جاتے ہیں مگر کہے ہوئے الفاظ اپنی جگہ قائم رہتے ہیں۔ حق کی آواز نے ماضی کے اس خوبصورت جھروکے کو ایک جھٹکے سے توڑا اور نیمل کو واپس مائیوں کے زرد اسٹیج پر لا پٹکا۔ ہوا مزید خنک ہو چکی تھی اور نیمل کا ہاتھ فون پر سخت ہو چکا تھا۔ آپ نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے فون کیا ہے؟ نیمل نے اپنی آواز کو جتنا ہو سکا مضبوط بنایا، حالانکہ اس کی آنکھوں کے گوشے اب گیلے ہو رہے تھے۔ حق دھیمے سے ہنسا، ایک ایسی ہنسی جس میں کوئی گرمجوشی نہیں تھی۔ تم رویا مت کرو بیلا، اس نے نیمل کو ایک بار پھر ساکت کیا۔ شاہزیب ایک اچھا لڑکا ہے، وہ تمہیں خوش رکھے گا۔ نیمل نے کچھ کہنا چاہا مگر حق نے اسے موقع نہیں دیا۔ کال کٹ گئی اور فون کی اسکرین سیاہ ہو گئی۔ نیمل مائیوں کے اس چمکتے ہوئے روشنیوں سے نہائے اسٹیج پر بالکل اکیلی بیٹھی تھی۔ تارا کی ویڈیو ریکارڈنگ جاری تھی، نامرا کے قہقہے اب بھی گونج رہے تھے، مگر نیمل کا دل اب اس پیلی روشنی کے بیچ ایک ایسے اندھیرے میں گھرا ہوا تھا جہاں اس کا وہ واحد دوست اس کا سب سے بڑا دشمن بن چکا تھا، اور وہ اس سے شکایتیں بھی نہیں کر سکتی تھی۔ رات اتر آئی تھی۔ لان کے کونے میں رکھی شیشے کی میز پر وہ نیورو پیتھولوجی اور کلینیکل میڈیسن کے چند نوٹس اور موٹی کتابیں بکھری پڑی تھیں جن کے صفحے ہوا کی دوش پر ہلکے سے پھڑپھڑا رہے تھے۔ عالیہ اس وقت میز کے قریب کھڑی فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ تھکن اور ذہنی دباؤ کی گواہی دے رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنی بات مکمل کر کے فون بند کیا، اپنے سامنے کرسی پر نہایت آرام دہ انداز میں بیٹھتی نشاط کو دیکھا تو وہ ایک پل کو بری طرح ٹھٹک گئی۔ السلام علیکم پھپھو، عالیہ نے اپنی حیرت کو چھپاتے ہوئے کہا۔ نشاط سے اس کی بات چیت اکثر ہو جاتی تھی، اس سے تعلقات اچھے نہیں تھے تو برے بھی نہیں تھے۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو عالیہ؟ نشاط کی نظریں عالیہ کے مرجھائے ہوئے چہرے پر جم گئیں۔
تم نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے یہ؟ عالیہ خاموشی سے سامنے رکھی دوسری کرسی پر بیٹھ گئی. اس کے ہاتھ لاشعوری طور پر اپنے نوٹس کو سمیٹنے لگے. میں بالکل ٹھیک ہوں، شمس بھائی نے بتایا. نشاط نے اپنے لہجے میں جان بوجھ کر ایک ہمدردانہ زہر گھولا. تمہاری اس دوسری پوزیشن نے انہیں شدید مایوس کیا ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ عالیہ سے انہیں ایسی سطحی کارکردگی کی امید نہیں تھی. نشاط کے یہ الفاظ سنتے ہی عالیہ کا دل جیسے اندر سے ٹوٹ کر بکھر گیا. اس کی آنکھوں کے گوشے سلگنے لگے. اس کا اپنا باپ، اس کا سگا باپ، اس سے خود بات کرنے اور اس کا حوصلہ بڑھانے کے بجائے دنیا کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے اس کی مایوسی کا ڈھنڈورا پیٹ رہا تھا. وہ اندر ہی اندر شدید سلگنے لگی اور خود کو اس ناکامی کا ذمہ دار ٹھہرانے لگی. میں ٹھیک سے نہیں پڑھ پائی، عالیہ نے کمزور لہجے میں کہا. تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے. نشاط نے اس کے گرتے ہوئے مورال کو ایک نئی اور تاریک سمت دیتے ہوئے اکسایا. کوئی بھی انسان کیسے فرسٹ آ سکتا ہے جب اس کا مقابلہ اس لڑکے کے ساتھ ہو؟ سلال، یہی نام ہے نا اس کا. وہ خون ہی ایسا ہے. سقراط کا بھتیجا. سقراط کے خیال پر نشاط کا لہجہ زہریلا، حقارت آمیز اور زہر خند ہو گیا. ماضی کے عداوت اس کی آواز سے چھن چھن کر باہر آ رہی تھی. میں کیا کروں پھپھو، میں نے اپنا 100% دیا ہے، دن رات ایک کیے ہیں، مگر بالآخر عالیہ پھٹ پڑی. نشاط نے اپنی جانچتی اور شاطرانہ نگاہوں سے عالیہ کے چہرے پر پھیلے اس کرب کو دیکھا. وہ جانتی تھی کہ لوہا اب گرم تھا اور اب حتمی ضرب لگانے کا وقت آ چکا تھا. تم چاہتی ہو نا کہ اگلے سال میڈیکل کالج میں تم فرسٹ آؤ، تم دوبارہ اپنا کھویا ہوا رتبہ حاصل کرو؟ نشاط نے آگے کو جھکتے ہوئے پوچھا. تو پھر کچھ ایسا کرو جو اس لڑکے کو اندر تک توڑ کر رکھ دے، اسے راستے سے ہٹاؤ. کیا مطلب؟ عالیہ نے چونک کر اپنی نادیدہ نگاہیں اٹھائیں. اس لڑکے کو سب سے زیادہ عزیز کیا ہے؟ نشاط نے پراسرار لہجے میں پوچھا. عالیہ کچھ دیر خاموش رہی، اپنے لبوں کو دانتوں تلے کچلتی رہی، جیسے میڈیکل کالج کے اس کوریڈور میں سلال کے رویے اور اس کی شخصیت کو یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہو. اس کا آنر، اس کا کردار، اسے اپنا شفاف اور بے داغ کردار سب سے زیادہ عزیز ہے. عالیہ نے سچائی کا اعتراف کیا. تو پھر اس کے اسی کردار کو داغدار کر دو، نشاط نے انتہائی سپاٹ اور سرد لہجے میں کہا. پھپھو؟ عالیہ نے شدید ناسمجھی، خوف اور حیرت کے ملے جلے تاثرات سے نشاط کو دیکھا. اس وقت رات کے اس سناٹے میں وسیع لان کے اندر ان دونوں کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں تھا. تمہیں جیتنا ہے نا عالیہ؟ نشاط نے اس کی آنکھوں میں جھانکا. لیکن پھپھو، وہ خوفزدہ ہوئی. ہاں یا نہ؟ اور عالیہ کا سر نہ چاہتے ہوئے بھی آہستہ آہستہ اسبات میں ہلتا چلا گیا. گڈ. نشاط کے سرخ لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری. مگر یہ سب کیسے ہوگا؟ عالیہ تذبذب کا شکار تھی. تمہیں وہی کرنا ہوگا جو سالوں پہلے ہوا تھا، نشاط نے مزید آگے کو جھکتے ہوئے رازدارانہ لہجے میں کہا، جبکہ عالیہ ناسمجھی سے اسے دیکھے جا رہی تھی. اسے سیکشل ہراسمنٹ کے جھوٹے کیس میں پھنسا کر جیل بھجوا دو. یہ سنتے ہی عالیہ کا چہرہ بالکل سفید پڑ گیا. اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے. وہ شدید بے یقینی سے نشاط کو دیکھ رہی تھی. ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ کا ضمیر اس گھناؤنی سازش پر پل بھر کو کانپ اٹھا تھا. نہیں. عالیہ شدید جھنجلاہٹ کا شکار ہوئی. تو پھر ٹھیک ہے، اگلے سال بھی ہارنے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ اس کے علاوہ سلال شبگیر کو راستے سے ہٹانے کا کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے، نشاط نے بے نیازی سے کہا اور اپنی کرسی چھوڑ کر کھڑی ہو گئی.
عالیہ کے چہرے پر اس وقت شدید تکلیف، کرب اور الجھن کے آثار واضح تھے، مگر اس کے اندر کی انا اور سلال سے جیتنے کا جنون اب اس کے ضمیر پر بھاری پڑ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر اسے اپنی برتری قائم رکھنی ہے تو سلال کو اس کے راستے سے ہٹنا ہی ہوگا۔ نشاط نے ایک آخری اچٹتی ہوئی گہری نگاہ اس پر ڈالی اور پلٹ گئی۔ وہ ابھی چند قدم ہی چلی ہوگی کہ عقب سے عالیہ کی لرزتی آواز ابھری، مجھے کیا کرنا ہوگا پھپھو؟ نشاط کے قدم وہیں ٹھہر گئے۔ اس کے سیاہ دل والے سفید چہرے پر شیطانی مسکراہٹ ابھری۔ وہ دھیرے سے پلٹی۔ اس کے سامنے تذبذب کا شکار عالیہ بیٹھی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں جلتی حسد کی وہ زہریلی آگ اب نشاط صاف دیکھ سکتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ماں اور بیٹی کی دو الگ گوت، نسل اور خاندان ہو سکتی ہیں، مگر پھپھو اور بھتیجی کی گوت ہمیشہ ایک ہوتی ہے، اور آج اس تاریک رات میں یہ ثابت ہو چکا تھا کہ ان دونوں کی مٹی ایک ہی جیسی تھی، زہریلی، کڑوی اور حاسد۔ عالیہ بزدار کی بساط پر سم، یعنی زہر کا وہ پہلا قطرہ خاموشی سے ٹپک چکا تھا۔ زہر کو کبھی اپنے پھیلاؤ کے لیے کسی شور و غل یا دھماکے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ تو بس ایک دھیمی سی رازدارانہ سرگوشی کے ذریعے رگوں میں اترتا ہے اور آہستہ آہستہ پورے وجود کے لہو کو نیلا کر دیتا ہے۔ عالیہ کے اندر پنپنے والا وہ حسد اب جان لیوا زہر کی شکل اختیار کر چکا تھا، اور جانے اب مسموم کون ٹھہرتا۔ تو جناب یہ تھا اینڈ ایپیسوڈ نمبر 1 کا، جو نور راجپوت کی طرف سے ریلیز ہوئی۔ ایک لانگ ایپیسوڈ تھی، جیسا کہ نور راجپوت نے خود کہا کہ یہ 2 ایپیسوڈز کے برابر تھی۔ تو اتنی زبردست ایپیسوڈ کہ میں تو بس اسٹک ہو کے رہ گئی ہوں، اور جس پوائنٹ پہ نور راجپوت نے روکا ہے، آگے کیا ہوگا، یہ چیز ہی انسان کو مطلب خوفزدہ کر دینے کے لیے کافی ہے۔ تو بہرحال عالیہ جو ہے وہ زہریلی ہو چکی ہے اور سم یعنی کہ زہر بن چکی ہے، اور کس پر اس زہر کا اثر ہونے والا ہے، یعنی کون مسموم ہونے والا ہے، تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ظاہر ہے سلال ہی ہوگا اس کا نشانہ، لیکن سلال نشانہ بنے گا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ وے میں، سقراط بھی اس کا نشانہ بنے گا۔ اور بہرحال وہ پوری سٹوری جو کہ ایک بار 10 سال پہلے دہرائی جا چکی ہے، اس بار پھر سے دہرائی جائے گی۔ لیکن یاد رہے کہ جن لوگوں کے ساتھ یہ سٹوری ریپیٹ ہونے جا رہی ہے، ظاہر ہے انہوں نے بھی پچھلی دفعہ سے کچھ نہ کچھ تو سبق سیکھا ہوگا، اور اس بار وہ ایک نئی اسٹریٹجی کے ساتھ سامنے آئیں گے۔ اور جہاں تک رہا حق پسدار اور نیمل کا تعلق، تو حق پسدار نے اسے اس کے مائیوں والے دن کال کی نیمل کو، اور اس کو یاد دلایا کہ کس طرح اس نے اسے شادی کے وقت کال کی تھی۔ لیکن بہرحال مجھے نہیں لگتا کہ حق پسدار نیمل کے حق میں کچھ زیادہ برا کرنے والا ہے، اگر ماضی میں کچھ کیا ہو تو کیا ہو، لیکن بہرحال اس وقت مجھے ایسی وائبز نہیں آ رہی کہ حق پسدار نیمل کے ساتھ کچھ برا کرے گا۔ آبویسلی سقراط کو تو چھوڑنے والا نہیں ہے وہ، لیکن جہاں نیمل درمیان میں آئے گی وہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں حق پسدار کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ مشکل تو ہمارے لیے بھی ہو جائے گی کہ ہم اب کیسے انتظار کریں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کا، اور اس دوران ہم کیا کریں گے۔ لیکن جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں بسمل ناول شروع کر چکی ہوں، تو جناب جن لوگوں نے بہت 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 ریکویسٹ کی تھی کہ بسمل شروع کریں آپ ہی، ان کے لیے میں نے بسمل شروع کر تو دیا ہے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ بسمل پہلے ہی سن چکے ہیں، تو بہرحال کوئی حرج تو نہیں ہے اگر دوبارہ بھی سن لیں، اور اگر نہ بھی سنیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔